जैस्मिन नाज। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मिस्रा में जलसा इस्लाह मुआसरा का आयोजन। मौलाना अकरम कासमी ने कहा, तालीम के बिना संभव नहीं तरक्की। राजधानी रांची के कांके प्रखंड अंतर्गत पश्चिमी मिस्रा पंचायत अंतर्गत स्थित मिस्रा गांव में रविवार की रात इस्लाह मुआसरा को लेकर एक दिवसीय जलसा का आयोजन किया गया। मिस्रा स्थित इस गांव में मस्जिद आयशा के छत ढलाई के मकसद से इस जलसे का आयोजन किया गया। मौके पर जिला व क्षेत्र के सभी नामी गिरामी उल्लेमा हजरात शामिल थे। मौके पर मौलाना अकरम कासमी ने अपनी तकरीर में इस्लाह मुआसरा के लिए नशा के खिलाफ व इल्म पर जोर देते हुए अपनी तकरीर पेश की। उन्होंने कहा कि आज नशा के कारण पूरा युवा वर्ग बर्बाद हो रहा है। इसे समय रहते नहीं रोका गया तो आने वाला दिन काफी खतरनाक होगा। इस बुराई को खत्म करने के लिए सबको आगे आना होगा। साथ ही उन्होंने तालीम की अहमियत पर भी विस्तार से अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा, बगैर शिक्षा के हम विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज शिक्षा विकास का रास्ता हमवार करने में अहम भूमिका निभाती है। मौके पर जलसे की सदारत कारी अतर इमाम ने किया। इस अवसर पर मौलाना अकरम कासमी के अलावा शायर जनाब मुमताज आतिफ व कारी सिबली कमर ने नात पेश करते हुए जलसे को खिताब किया। उलेमाओं ने सामाजिक कुरीति, नशा, बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ बातें रखी। सामाजिक कुरीति से समाज खोखला करती रहती है। सभी ने तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली। सभी ने शिक्षा को तरक्की का हथियार बनाने को कहा। आज वही कौम व मिलत तरक्की की तरफ बढ़ी है जिसने शिक्षा को अपनाया है। देर रात दुआओं के बाद जलसा संपन्न हो गया। जलसे में इरबा, चुट्टू के दल, लेवरी, चंदवे आदि गांव के लोग बड़ी तादाद में शरीक हुए थे। इसके सफल आयोजन में मिस्रा कमेटी के सभी लोगों का सराहनीय योगदान रहा। कौन शख्स ऐसा है जो ये नहीं चाहता कि जन्नत में मेरे लिए महल तामीर हो जाए, जन्नत में मेरा मकान बन जाए। मैं समझता हूँ हर ईमान वाले की ये ख्वाहिश, हर ईमान वाले की ये आरज़ू, हर ईमान वाले की ये तमन्ना होती है कि मरने के बाद अल्लाह पाक हमें जन्नत में मकाम अता फरमा दे। मेरे दोस्तों, ये बड़ी खुशनसीबी की बात है, ये हमारे लिए सआदत की बात है कि हमारा पैसा अल्लाह के घर में लग जाए। इस मुबारक मौके पर मैं प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खास मजलिसे मुबारका का तज़किरा करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप तवज्जो के साथ सुनेंगे। एक मौके पर हम सब के आका, दो जहां के सरदार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हमरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ तशरीफ ले गए। हजरत अली के यहाँ मेहमान बन करके तशरीफ ले गए। जाने वाले कौन हैं? इमामुल अंबिया हैं, दो जहां के सरदार हैं, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके साथ कौन है? हजरत सिद्दीक अकबर हैं, उमर फारूक हैं, उस्मान गनी हैं। अल्लाह अल्लाह, वो मजलिस कितनी मुबारक जिसमें आका मौजूद हो और खलीफा अव्वल सिद्दीक अकबर मौजूद हो, उमर फारूक मौजूद हो, उस्मान गनी मौजूद हो। जब ये हजरत हजरत अली के यहाँ तशरीफ ले गए तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़ियाफत करते हुए एक प्याला पेश फरमाया, एक तश्त पेश फरमाया। उस खूबसूरत प्याले में शहद डाला हुआ था और उस शहद के ऊपर एक बारीक बाल पड़ा हुआ था, एक बारीक बाल पड़ा हुआ था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस प्याले को अपने दस्ते मुबारक में लिया और उसको देखा। ये प्याला है, इस पे शहद है और इस पे बारीक सा एक बाल पड़ा हुआ है। आका ने उस प्याले को हजरत अबू बकर सिद्दीक की तरफ बढ़ाया और आका ने ये फरमाया, ये देखो ये प्याला है, इस पे शहद है और इसमें एक बाल पड़ा हुआ है, इसमें तुम सब
اپنی اپنی رائے پیش کرو، تبصرہ کرو، اس کے بارے میں ذہن پہ زور دے کر کے اور رائے پیش کرو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اس پیالے کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، مومن کا دل، مومن کا قلب اس تشت سے زیادہ روشن اور مومن کے قلب میں ایمان یہ شہد سے زیادہ شیریں، اور اس ایمان کو بچا کر لے جانا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ کیا قیمتی بات ہے شاکر بھائی، مومن کا قلب، دیکھیے مومن کا جو دل ہے، دل یہ آواز گاہ ہے، دل کبھی غلط چیز کو قبول نہیں کرتا، دل کبھی غلط کو قبول نہیں کرتا، اس لیے کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے دل سے فتوا لو۔ دل کبھی غلط چیز کی رہنمائی نہیں کرتا۔ ایک آدمی چوری کرنے کے لیے جاتا ہے، چوری کرنے کے لیے قدم بڑھاتا ہے، قدم آگے چلتا ہے، ہاتھ سے اس کو توڑتا ہے، زبان سے اس کی لذت کو محسوس کرتا ہے، نگاہ سے اس کو دیکھتا ہے، اس کے جسم اور اعضاء اور جوارح سب اس میں ملوث ہوتے ہیں، لیکن دل اندر سے یہ کہتا ہے یہ غلط ہے۔ دل اندر سے کیا کہتا ہے؟ یہ غلط ہے۔ دل کبھی بھی غلط جو ہے رہنمائی نہیں کرتا، بلکہ دل اندر سے کہتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ انسان غلط کام کرتا ہے، اس میں اس کا ہاتھ، اس کا پاؤں، اس کی زبان، اس کی آنکھ، اس کے ناک سب اس کے اندر ملوث ہوتے ہیں، لیکن دل ہمیشہ کہتا ہے یہ غلط ہے۔ دل میں کھٹکتا ہے، تم چوری کر رہے ہو، یہ غلط ہے، یہ حرام کام ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ غلط ہے، تم کسی کو ستا رہے ہو، یہ غلط ہے، تم کسی کی زمین پہ ہڑپ رہے ہو، یہ غلط ہے، تم مقدمہ کر رہے ہو، یہ غلط ہے، تم دوسرے کے سلسلے میں اگر غلط اپنے دل کے اندر خیال لاتے ہو تو دل کہتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کتنی قیمتی بات کی کہ مومن کا دل اس تشت سے زیادہ روشن ہے، اور مومن کے دل میں ایمان یہ شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اللہ، ایمان یہ شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ ایمان سے بڑھ کر کے کوئی نعمت نہیں، ایمان یہ سب سے عظیم نعمت ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتے ہیں، اس ایمان کو بچا کر لے جانا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ انسان کے خاتمے کا مدار جو ہے وہ ایمان پر ہے۔ انسان کی زندگی اگر پوری زندگی ایمان پر گزر جائے اور خاتمہ ایمان پر نہ ہو، میرے دوستو نجات ممکن نہیں ہے۔ نجات کے لیے خاتمہ بالخیر، ایمان پر خاتمہ ضروری ہے، ایمان پر خاتمہ ہو جائے، مدار جو ہے وہ خاتمے کا ہے، ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ ایمان یہ گھٹتا اور بڑھتا ہے، حدیث میں ہے ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ آپ اگر مجھ سے پوچھیں ایمان کیسے گھٹتا بڑھتا ہے ذرا اس کو سمجھا دیجیے۔ یہ دیکھیے ہمارے معاشرہ کے صدر صاحب جنہوں نے اس پروگرام کو سجایا، بڑی میں مثال دے کر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے یہ مسجد عائشہ قاری صاحب، مسجد عائشہ میں نماز پڑھنے کے لیے آیا، وضو خانے میں وضو کر رہا تھا، کسی کی گھڑی وضو خانے میں چھوٹ گئی یا کسی کا موبائل چھوٹ گیا، وہ اس گھڑی کو لیتا ہے، 10,000 کی گھڑی ہے یا 20,000 کا موبائل ہے، وہ اس کو لیتا ہے اور امام صاحب کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے امام صاحب اعلان کر دیجئے اس کی گھڑی چھوٹی ہوئی ہے، کسی کا موبائل گرا ہوا ہے، اعلان کر دیجئے۔ امام صاحب اعلان کر دیتے ہیں، وہ 20,000 کا موبائل ہو 50,000 کا موبائل ہو، وہ اس کو لے کر کے جاتا ہے۔ وہی آدمی جب مسجد سے باہر نکلتا ہے، سڑک پہ چل رہا ہے، 500 کا نوٹ نیچے گرا ہوا مل گیا، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنا پاؤں اس نوٹ کے اوپر رکھ دیتا ہے اور پہلے دائیں بائیں چکر مکر وہ دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا تو ہلکے سے اس کو اٹھا کر کے اور جیب کے اندر ڈال دیتا ہے۔ مسجد کے اندر 20,000 کا موبائل تھا، اس نے جیب میں نہیں ڈالا، قاری صاحب کو بولا کہ اعلان کر دیجئے، اور باہر نکلا اور
اور 500 روپے کا نوٹ ہے اس کو اٹھا کر کے وہ جیب میں ڈال دیا. کیا بات ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جب مسجد کے اندر انسان داخل ہوتا ہے وہاں اس کے ایمان کا گراف اوپر آ جاتا ہے. اس کا دل یہ کہتا ہے یہ مسجد ہے, یہ چوری کرنے کی جگہ نہیں ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, یہ چوری کرنے کی جگہ نہیں ہے. اس لیے وہ 20,000 کی پرواہ نہیں کرتا, وہ 20,000 کی چیز کو بھی واپس کر دیتا ہے. لیکن جب وہ مسجد سے باہر نکلتا ہے اس کے ایمان کا گراف نیچے اتر جاتا ہے. اب وہ 500 بھی جیب کے اندر ڈال لیتا ہے. اس کو کہتے ہیں ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ اللہ کیا مقام ہے, کیا قیمتی بات انہوں نے کی. ان کا مقام ایک موقع پر حضرت عائشہ ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ بیٹھی ہوئی ہے. آسمان میں ستارے جگمگا رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ آسمان کے ستاروں کو دیکھتی ہے اور آقا سے خوبصورت سوال کرتی ہے, عرض کرتی ہے اے اللہ کے رسول, اے میرے محبوب, یہ بتائیے کیا اس روئے زمین میں کوئی انسان ایسا ہے جس کے ثواب, جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ, نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ. آقا فرماتے ہیں ہاں اے عائشہ, عمر فاروق کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ, عمر فاروق کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ. حضرت عائشہ جواب سننے کے بعد تھوڑا اداس ہو جاتی ہے, مایوس ہو جاتی ہے. آقا محسوس فرما لیتے ہیں. حضرت عائشہ کے دل میں بات یہ تھی کہ میرے ابو حضرت ابو بکر صدیق کا نام آئے گا, حضرت ابو بکر صدیق کا نام آئے گا, لیکن نام آیا حضرت عمر. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم اداس کیوں ہو گئی, تم نے سوال کیا کیا, تم نے یہی تو پوچھا کہ ان ستاروں سے زیادہ کسی کی نیکیاں ہیں, تم نے یہ سوال کیا. تم نے یہ نہیں پوچھا ساروں سے زیادہ بھی کسی کی نیکیاں, تم نے پوچھا ستاروں سے زیادہ. صدیق اکبر کی نیکی, ایک رات ہجرت والی رات, اس ایک رات کی نیکی عمر فاروق کی پوری زندگی کی رات میں مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ صدیق اکبر جب آقا نے ایک غزوے کے موقع پہ اعلان فرمایا, اللہ اللہ غزوہ تبوک کا موقع تھا, آقا نے چندے کا اعلان فرمایا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر میں جو کچھ تھا حتیٰ کہ ایک سوئی جو تاک پہ پڑی ہوئی تھی, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صدیق اکبر نے اس سوئی کو بھی پیش کر دیا تاکہ کسی مجاہد کے سلے کے کام آ جائے. اللہ اللہ حضرت صدیق اکبر پورا گھر کے سامان کو آقا کی خدمت میں حضرت صدیق اکبر نے پیش کر دیا. حضرت ایک اللہ کے ولی مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ حج کے ارکان سے فارغ ہو کر بیٹھے ہوئے تھے. اچانک ایک شخص آیا اور فلاں گیٹ سے داخل ہوا اور اس نے کہا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جو ہی اس نے کہا لبیک تو کعبۃ اللہ کی دیوار سے آواز آئی لا لبیک لا لبیک, تیری حاضری قبول نہیں, تیری حاضری قبول نہیں. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے, ان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے پوچھنے لگے ارے تم نے کوئی آواز سنی, کوئی آواز؟ انہوں نے کہا کہ ہاں آواز تو سنی. کہا مالک بن دینار آپ تو آج پہلا دن یہ آواز سنے, میں تو 7 سال سے سن رہا ہوں. کتنے دنوں سے؟ 7 سال سے سن رہا ہوں. کہا کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا وجہ ہے؟ پہلے فرشتوں نے گفتگو کی تھی 3 دن تک کے مالک بن دینار نے سنا تھا. فرشتوں نے یہ گفتگو کی تھی
کہ اس سال 4 लाख لوگ حج میں آئے, سب کا حج قبول ہو گیا, ایک کا حج قبول نہیں ہوا. تو اللہ والے سوچتے ہیں کہ کہیں وہی تو نہیں. تو فرشتوں سے انہوں نے پوچھا تھا, یہ بتاؤ کس کا حج قبول نہیں ہوا؟ کہا ابھی دیکھو اس گیٹ سے اندر آدمی آئے گا اور وہ لبیک کہے گا, اس کا یہ حلیہ ہوگا, اس کی پیشانی پہ سجدے کا نشان ہوگا, اس کے کاندھے پہ ایک چادر پڑی ہوئی ہوگی اور اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی, وہ لمبی قد کا آدمی ہوگا, وہی شخص اس گیٹ سے آئے گا. جب مالک بن دینار نے دیکھا یہ شخص اندر آیا اور اس نے لبیک کہا اور کعبۃ اللہ سے آواز آئی لا لبیک, تو پوچھا کہ بتاؤ ماجرا کیا؟ تو انہوں نے جو بات بتائی ہے میرے دوستو, ارے نوجوانوں, یہ نوجوانوں کا مجمع ہے, ذرا سن لیجئے, آپ کے اصلاح معاشرہ کا یہ بہت اہم پہلو ہے. کیا قیمتی بات انہوں نے کی. کہا اصل بات یہ ہے, انہوں نے بتایا اصل بات یہ ہے کہ میری والدہ ہے, میں نے ایک روز ایسا ہوا اپنی والدہ کے اوپر مجھے کسی بات سے غصہ آ گیا, میں وہ بدنصیب نافرمان اولاد ہوں, اپنی والدہ پر غصہ آیا اور میں زور سے تھپڑ اپنی والدہ کے چہرے کے اوپر رسید کر دیا, اپنی والدہ کے چہرے پہ تھپڑ میں نے چلایا. یہ جس دن میں نے اپنی والدہ کے چہرے پہ تھپڑ مارا, میرے بھائی حضرت مالک بن دینار سے کہتے ہیں اس کے بعد سے یہ 7واں سال ہے, میں ہر سال حج کرنے کے لیے آتا ہوں اور حج کے ارکان کو ادا کرنے کے بعد جب میں بقیہ کعبۃ اللہ شریف کے اندر داخل ہوتا ہوں اور میں لبیک کہتا ہوں تو یہی آواز آتی ہے لا لبیک. تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ارے یہ کعبہ یا اللہ کی رحمت ہر وقت برستی ہے, تو ایسا بدنصیب آدمی ہے جو ماں کے چہرے پہ جس نے تھپڑ مارا, کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو تو پہ اللہ کی لعنت برسے اور میں اس میں ملوث ہو جاؤں, ہٹو میرے سامنے سے, دور ہو جاؤ یہاں سے. وہ کہنے لگے مالک بن دینار, آپ نے پوچھا تو مسئلہ بھی حل کرنا ہوگا, آپ نے پوچھا تو میرا مسئلہ حل کیجئے. کہا کہ تم کیوں نہیں اپنی ماں سے جا کر معافی مانگ لیتے ہو, جاؤ اپنی ماں سے معافی مانگو. کہنے لگے مالک بن دینار مجھے ہمت نہیں ہوتی, لیکن میری والدہ بھی حج میں آئی ہوئی ہے, فلاں خیمے میں میری والدہ بیٹھی ہوئی ہے, میری والدہ کی پہچان یہ ہے وہ یا تو قرآن کی تلاوت کر رہی ہوگی یا وہ ذکر کر رہی ہوگی, ان کے چہرے پر ایک طرف دوپٹہ ہوگا, ایک آنکھ دوپٹے سے ڈھکی ہوئی ہوگی, ایک آنکھ کھلی ہوئی ہوگی. فلاں خیمے کے اندر اتنی عمر کی خاتون بیٹھی ہوئی یا تو قرآن پڑھ رہی ہوگی یا تسبیح پڑھ رہی ہوگی. آپ ان سے جا کر کے پوچھیں عبد الرحمن شیرانی کی امی تمہیں ہے, جا کر پوچھیں. مالک بن دینار جائیے میری والدہ سے میری سفارش کر دیجئے اور مجھے معافی دلوا دیجئے. چنانچہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ان کے کہنے پر گئے, جو حلیہ بتایا تھا اس حلیے کی خاتون خیمے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے جا کر کے سلام کیا اور پوچھا آپ عبد الرحمن بن شیران کی امی آپ ہی ہیں؟ عبد الرحمن بن شیران کی امی آپ ہی ہیں. جو ہی یہ نام ان کے کانوں سے ٹکرایا وہ خاتون ان کے آنکھوں میں آنسو آ گیا, کہنے لگی اس کا نام کیوں لیتے ہو, اس کا نام لینے سے میری آنکھ میں درد شروع ہو جاتی ہے, اس کا نام مت لو, اس کا نام لینے سے آنکھ میں درد شروع ہو جاتی ہے. کہنے لگے مالک بن دینار نام سے درد کا کیا تعلق ہے ماں, بات سمجھ میں نہیں آئی, نام ہے اور آنکھ میں درد ہو جائے اس سے کیا تعلق ہے؟ اے میرے نوجوانوں سنو, وہ کہنے لگی تعلق یہ ہے وہ میرا وہ بدنصیب بیٹا ہے جس نے کسی بات میں غصے میں آ کر کے اور میرے چہرے کے اوپر تھپڑ مارا, اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ میرے آنکھ کا ڈلی باہر نکل گیا. میں اس لیے اس آنکھ کو ڈھک کر کے رکھتا ہوں, اس بیٹے کے تھپڑ سے یہ آنکھ کی ڈلی باہر نکل گئی. آنکھ کا وہ پردہ جو ایک آنکھ کو ڈھک کر جو دوپٹے سے رکھتی تھی, دوپٹہ ہٹا کر کے دکھائی کہ وہ آنکھ باہر نکلی ہوئی ہے. کہا جب اس کا نام کوئی میرے پاس لیتا ہے تو اس آنکھ کے اندر درد شروع ہو جاتا, آنکھ میں درد شروع ہو جاتا. مالک بن دینار نے کہا کہ آپ اسے معاف کیوں نہیں کر دیں, معاف کر دیں. اللہ, ماں کیا چیز ہے اور ماں کی ممتا کیا ہے. میرے نوجوان سنو,
جس بیٹے نے مار کے آنکھ کو باہر نکال دیا، جب اس سے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے معافی کی سفارش کی، کیا جواب دیتی ہے؟ فرماتی ہے مالک بن دینار، میں تیرے کہنے سے ان کو معاف کر دوں، میں تیرے کہنے سے اسے معاف کر سکتی ہوں، وہ خود مجھ سے معافی مانگنے کے لیے نہیں آ سکتا، وہ خود سے مجھ سے آ کر کے معافی کی درخواست نہیں کر سکتا۔ مالک بن دینار واپس گئے اور ان سے کہا کہ چلو تم جا کر اپنے سے معافی مانگو۔ جب وہ آئے اور آ کر کے انہوں نے سلام کیا اور معافی کی درخواست کی، اللہ اللہ، وہ ماں کی مامتا دیکھیے، جو ہی انہوں نے سلام کیا، ماں آگے بڑھتی ہے اور اپنے لخت جگر کو سینے سے لگا کر کہتی ہے، بیٹا 7 سال سے یہ سینہ اولاد کی محبت میں تڑپ رہا ہے، بیٹا یہ سینہ تیری محبت سے تڑپ رہا تھا، تو پہلے آ جاتا، میں تجھے اپنے سینے کی محبت میں، اس محبت میں تمہیں ٹھنڈا کر کے اور محبت کا پیغام میں تمہیں دے دیتی۔ میرے لخت جگر کو 7 سال سے کہا تھا۔ اے میرے نوجوانوں، اگر بوڑھی ماں حیات سے خدمت کر لیجئے، میں کہا کرتا ہوں، ہر جلسے میں کہتا ہوں، جہاں موقع ملتا ہے دعا کیجئے اور ان سے دعا لے لیجئے۔ قسم خدا کی، اگر بوڑھی ماں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دے گی، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی جب سنور جائے گی۔ آپ کو جنت، آپ جنت چاہتے ہیں، ہر آدمی جنت چاہتا ہے۔ ارے جنت بیابانوں میں نہیں، جنت صحراؤں میں نہیں، جنت جوئے کے اڈوں میں نہیں، جنت شراب خانوں میں نہیں، جنت کوٹھیوں میں نہیں، جنت جنگلوں میں نہیں۔ اگر آپ جنت چاہتے ہیں، جنت تو آپ کے گھر میں ہے۔ ماں کا پاؤں دبائیے، قسم خدا کی، ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے گی، آپ کو دنیا بھی مل جائے گی، آخرت بھی مل جائے گی۔